अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल अनकबूत, एपिसोड 69। कुछ लोग अपनी गलतियों का बोझ उठाने के बजाय खुद को तन्हा कर लेते हैं। वो हमें तकलीफ देकर, खुद से नफरत करवाकर हमें अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हैं, ताकि उन्हें अपनी नाकामी का सामना ना करना पड़े। ये उनकी खुद साख्ता जलावतनी है। उसने फजर के हाथों को अपने हाथों में थामे रखा, जैसे वो उसे आने वाले सच के तूफान के लिए तैयार कर रहा हो। और मैं इस सब में कहाँ आती हूँ? वजह सिर्फ ये नहीं है कि तुम मनार की बहन हो और वो इसलिए तुम्हें कबूल नहीं कर रहे, बल्कि वो एक लम्हे को रुका। उसकी कत्थई आंखों में एक पेचीदा गहरी संजीदगी थी। उनके दुश्मन बल्कि तुम्हारे और उनके कुछ मुश्तरका दुश्मन हैं। एक औरत एक औरत जो तुम्हारे और उनके माजी से जुड़ी है और उसका ज़रताश साथ दे रही हैं। वो बिग बी को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। वो उनसे बदला लेना चाहती हैं और वो इसलिए तुम्हें इस्तेमाल करना चाहती हैं। उसने आखिरी जुमला अधूरा छोड़ दिया, मगर उसका मफहूम फिजा में एक जहर की तरह फैल गया। कोई मुझे क्यों इस्तेमाल करेगा? उसकी आवाज़ में खालिस हैरानी थी। वो इस बड़ी खतरनाक शतरंज की बिसात पर अपनी हैसियत समझने से कासिर थी। वली ने उसकी आंखों में झांका और फिर वो सच बोला जिसने पल भर के लिए घर की हर शय को साकित कर दिया। क्योंकि तुम मनार की हमशक्ल हो। ये जुमला किसी गूंज की तरह नहीं बल्कि एक सन्नाटे की तरह उतरा। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें उसे अपने दिल की धड़कन भी सुनाई देना बंद हो गई। वो मजीद उलझ गई थी। एक बार फिर उसकी अपनी शनाख्त, उसका अपना चेहरा ही उसके खिलाफ एक हथियार था। ये खौफनाक हकीकत पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? कई लम्हे यूं ही गुजर गए। फिर उसने एक लंबी सांस ली, जैसे बिखरी हुई सोचों को मुज्तमा कर रही हो। उसकी आंखों में अब उलझन नहीं, एक अटल फैसला था। मैं बस इतना जानती हूँ, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। वो मुझे जितना मर्जी हर्ट कर लें, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। उसकी आवाज में एक ऐसी मजबूती थी जो साथ बैठे शख्स के दिल में उतर गई। जो शख्स बार बार उसे बचाने के लिए मसीहा बनकर आया था, वो उसे उसकी जंग में अकेला कैसे छोड़ देती? मैं भी नहीं। वली के लबों पर एक हल्की सी थकी हुई मुस्कुराहट उभरी। हाँ, मैं उनसे नाराज हूँ, गुस्सा हूँ, हर्ट हूँ। उन्होंने तकलीफ दी है मुझे, पर तकलीफ तो मुझे सबने ही दी है। जब मैं बाकियों को नहीं छोड़ सकता तो फिर उन्हें क्यों? मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उसने हम पर जोर देते हुए फजर के हाथों पर दबाव डाला। उसे यकीन दिलाया कि वो इस सफ़र में अकेली नहीं है। जितना उसके लिए जानना ज़रूरी था, उतना उसने बता दिया था। बाकी सच की तलाश में वो खुद अभी तक सरगर्दा था। ये जाल था कि उलझता जा रहा था। फजर उसे देखती रह गई। उसकी हेजल आंखों में वली के लिए अब सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक बेपनाह एहतराम उमड़ आया था। ये शख्स किस मिट्टी का बना था? तुमने ये सब कैसे सीखा? एक आवाज एक सरगोशी की तरह उभरी। अपनों को माफ करना, इतना दर्द सह लेना, कैसे? तुमने सबको कैसे माफ किया? वो इस राज को जान लेना चाहती थी जिसने वली को टूट कर बिखरने नहीं दिया था। वली ने अपनी नजरें उसके जुड़े हुए हाथों पर मरकूज कर लीं। उसकी आवाज अब किसी गहरे कुएं से आती महसूस हो रही थी, पुरसुकून और ठंडी। हम उन्हें माफ नहीं करते, ना ही ताल्लुक तोड़ते हैं। हम बस उन्हें अपनी जिंदगी के उस नक्शे पर वहीं रहने देते हैं जहां वो हमेशा से थे। हम वक्त के साथ अपने दिल को इतना कुशादा कर लेते हैं कि उनकी खामियां और गलतियों के बोझ को उठा सकें। ये बोझ कभी मुकम्मल तौर पर उतरता नहीं, मगर कबूलियत इसे सहने के काबिल बना देती है। ये एक दुख भरा सच है, मगर ये बहुत से घरों की कहानी है।
یہ وہ رشتہ ہے جو ہمیں توڑ بھی سکتا ہے اور جوڑ کر مکمل بھی کر سکتا ہے، اور جس کے ساتھ جینا سیکھنا ہی شاید زندگی کے سب سے کٹھن اسباق میں سے ایک ہے۔ وہ ہولے سے بڑبڑایا، مگر اس کے الفاظ فجر کی روح میں تیر کی طرح نہیں، نور کی طرح اترے تھے۔ ان ہیزل آنکھوں میں محبت کے ساتھ ساتھ ایک گہرا پختہ احترام بھی اتر آیا تھا۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ سے خود کو ملعون اور بد نصیب کہتی آئی تھی، آج اسے اپنی قسمت پر رشک ہو رہا تھا۔ اسے ولی اورنگزیب ملا تھا، جو صرف ایک شوہر نہیں، ایک بہترین ساتھی تھا۔ اس کے لبوں پر ایک دھیمی پرسکون مسکراہٹ ابھری، اور پھر اس نے دوبارہ اپنی گردن اس کے کاندھے سے ٹکا دی۔ بھاری سنجیدہ باتیں ختم ہو چکی تھیں، اب وہ اسے صرف خود میں الجھانا چاہتی تھی، اس کا دھیان اس کے درد سے ہٹا کر ان دونوں کی چھوٹی سی دنیا کی طرف لانا چاہتی تھی۔ ویسے ایک بات بتاؤ، پوچھو، وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ اگر میں تم سے ایڈنبرا میں ملی ہوتی تو تم کیا کرتے؟ تو میں سارے قلعے تمہارے نام کر دیتا۔ اگر میں تم سے موری فیلڈ کی شاموں میں ملی ہوتی تو میں جوزف پیلس کے دروازے تمہارے نام سے منسوب کر دیتا۔ اور اگر میں تم سے خوابوں کی دھند میں ملتی تو میں اپنے ہر خیال کو، ہر سوچ کو تمہاری دہلیز پر رکھ دیتا، تمہاری نیند کی رکھوالی کے لیے اپنے بخت کا چراغ جلا دیتا۔ وہ دلکشی سے مسکرائی، اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اگر میں تم سے وقت کے کسی لمحے میں ملی ہوتی تو میں وقت کو قید کر لیتا اور اس لمحے کو تمہارے نام سے مقدس کر دیتا۔ اگر میں تم سے پہلی برف باری میں ملی ہوتی تو میں ہر برف کے ذرے پر تمہارا لمس تراشتا۔ اگر میں تم سے وینس کے کسی سنسان کنارے پر ملی ہوتی تو میں ہر کشتی کو تمہارے انتظار میں روک دیتا۔ اگر میں تم سے کسی لائبریری میں ملی ہوتی تو میں ہر صفحے پر تمہارا نام لکھتا اور ہر کتاب کا عنوان تمہیں بنا دیتا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی، اس کی ہنسی خوبصورت اور مدھر تھی۔ ولی کے اندر جلتا لاوا بجھنے لگا۔ اگر مجھے تم پہلی بار ملنے پر پسند نہ آتے تو میں خود کو دوبارہ ایجاد کرتا، تمہاری پسند، تمہاری نظر، تمہارے لمس کے مطابق۔ اگر میں تم سے ایسی دنیا میں ملی ہوتی جہاں جنگیں نہ ہوتیں، نفرتیں نہ ہوتیں، تو میں محبت کو تمہارے چہرے سے پہچانتا۔ اگر میں تم سے اس زندگی کے بعد ملی ہوتی تو میں موت سے کہتا، ذرا ٹھہرو، اس بار مجھے جینا ہے، صرف اس کے ساتھ۔ اس کا ہر جواب فجر کا غرور بڑھا رہا تھا، وہ سرشار ہوتی جا رہی تھی۔ شیشے کا قفس۔ شام لاہور کے افق پر اپنے سرمئی پر پھیلا رہی تھی۔ شہر کی روشنیاں ایک ایک کر کے جلنے لگیں، جیسے کسی سیاہ مخملی چادر پر ہیرے ٹانک دیے گئے ہوں، مگر کانفرنس روم کے اندر ان روشنیوں کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ یہاں ہر شے مصنوعی، نپی تلی اور بے حد سرد تھی۔ چھت سے لٹکتی ہینڈ کرافٹڈ کرسٹل لائٹس کی یخزدہ چمک آہنی میز کی پالش شدہ سطح پر منعکس ہو کر درجنوں چہروں کو ایک غیر حقیقی تقدس بخش رہی تھی۔ یہ چہرے رئیس جولرز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تھے، وہ لوگ جو خواب بیچتے تھے اور حقیقت خریدتے تھے۔ کمرے کی مکمل خاموشی کو صرف سینٹرل روم ہیٹر کی ہلکی بے معنی گونج توڑ رہی تھی۔ سامنے لگی دیو قامت اسکرین پر سیاہ پس منظر میں سفید حروف کسی کتبے کی طرح ثبت تھے: ڈارک سٹارز، دی ریئرسٹ کلیکشن یٹ، اور اس کے نیچے ایک چھوٹی پراسرار سطر: این ایکسپیرئنس بیونڈ جولری، اے میتھ ان موشن۔ ہیڈ ڈیزائنر حماد خان اپنی کرسی کے کنارے پر تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ جنونی چمک تھی جو ایک تخلیق کار کو اپنی بہترین تخلیق کے قریب ہونے پر محسوس ہوتی ہے۔ وہ جوش سے بول نہیں رہا تھا، بلکہ جیسے الفاظ کو تراش رہا تھا۔
میں واضح کر دوں کہ ہمیشہ کی طرح ہم زیورات کی نمائش نہیں کر رہے، ہم ایک بیانیہ پیش کر رہے ہیں۔ ڈارک سٹارز صرف ہیرے، نیلم یا پکھراج نہیں ہوں گے، یہ کردار ہوں گے، سانس لیتے، چلتے، بات کرتے کردار۔ جیسے پروجیکٹ رانیہ میں ہم نے ہر لباس کو ایک عورت کی شناخت، اس کی طاقت اور اس کی کمزوری سے جوڑا تھا، یہ ویسا ہی ہے، لیکن اس بار کہیں زیادہ گہرا، کہیں زیادہ طاقتور۔ کمرے میں سرگوشیاں ابھریں۔ مارکیٹنگ ہیڈ نے زور دیا، ہمیں صرف ڈیزائنرز نہیں، رائٹرز چاہیے، ایسے رائٹرز جو ان پتھروں کے لیے دیو مالائی کہانیاں یعنی مائتھولوجیز تخلیق کریں، ایسی حکایات یعنی فیبلز جو ہمارے ہیرے پہننے والی عورت کو محض ایک خریدار نہ رہنے دیں بلکہ اسے ایک داستانی کردار بنا دیں، ایک ایسی ہیروئن جس کی کہانی وہ خود پہن سکے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ندیم قریشی نے وہ نام لیا جو اس کمرے کی فضا کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ فلک عالمگیر، ندیم نے کہا، اور اس کے لہجے میں پروجیکٹ رانیہ کی کامیابی کا خمار تھا۔ اس نے رانیہ کے لیے جو لکھا وہ اب تک کی سب سے دلی اور سب سے خطرناک کیمپین تھی۔ اس کی کہانی نے لباس کو اسٹیج پر زندہ کر دیا تھا، وہ کرداروں میں روح پھونک دیتی ہے۔ حماد نے فوراً اس بات میں سر ہلایا، بالکل، فلک عالمگیر ہی چاہیے، وہ اس کلیکشن کو ایک ماورائی، ایک روحانی بیانیہ دے سکتی ہے۔ اس کے لفظوں میں وزن ہے، ایک تاریکی ہے جو ہمارے ڈارک سٹارز کے فلسفے سے ملتی ہے۔ پوری گفتگو کے دوران رئیس میز کے سرے پر اپنی مخصوص سربراہی کرسی پر ساکت بیٹھا تھا۔ وہ جسمانی طور پر وہاں تھا مگر ذہنی اور روحانی طور پر کہیں اور۔ اس کی آنکھیں نہ تو اسکرین پر تھیں نہ اپنے ساتھیوں پر۔ وہ شفاف شیشے کی دیوار سے پرے، ڈوبتے سورج کی آخری روشنیوں اور شہر کی جلتی بجھتی بتیوں کے درمیان بھٹک رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں ایک ایسا خلا تھا جیسے وہ کسی اور وقت، کسی اور زندگی کے منظر دیکھ رہا ہو۔ اس کے چہرے پر وہی مخصوص سرد مہری تھی جو اکثر کسی بڑے فیصلے یا شدید ذہنی دباؤ کے لمحے میں اس پر طاری ہو جاتی تھی۔ وہ ایک بت کی طرح منجمد تھا۔ اس کے قریب بیٹھے مراد نے اس کی کیفیت بھانپ لی۔ اس نے آہستگی سے، جیسے کسی گہرے خواب میں خلل ڈالنے سے ڈر رہا ہو، پکارا، باس۔ کوئی جواب نہیں۔ باہر ہوا کا شور ایک مدھم لہر کی طرح شیشے سے ٹکرا کر گم ہو رہا تھا۔ مراد تھوڑا آگے جھکا، اس کی آواز میں فکر مندی تھی۔ رئیس، اس نے نام لیا۔ اب بھی کوئی حرکت نہیں ہوئی، اس کی پلکیں تک نہ جھپکیں۔ بورڈ کے دیگر ممبران کی نظریں اب حماد سے ہٹ کر رئیس پر مرکوز ہو چکی تھیں۔ کمرے کی مصنوعی روشنیوں میں ایک غیر آرام دہ تناؤ گھلنے لگا تھا۔ مراد نے تیسری بار، اس بار قدرے مضبوط اور واضح لہجے میں پکارا، جیسے کسی کو گہری نیند سے جگا رہا ہو، رئیس۔ یہ آواز جیسے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے اس تک پہنچی۔ وہ چونکا، اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے مکمل خالی پن جھلکا، جیسے کوئی نوزائیدہ بچہ جو ابھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر یادداشت کی لہریں ایک ایک کر کے لوٹیں۔ کانفرنس روم، میز، چہرے، اسکرین، سب کچھ اپنی جگہ واپس آ گیا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ مراد نے نرمی سے پوری گفتگو کا خلاصہ اس کے سامنے رکھ ڈارک سٹارز کا ویژن، ایک نئی اساطیری کہانی کی ضرورت اور فلک عالمگیر کا نام۔ فلک کا نام سنتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات ایسے بدلے جیسے کسی نے پرسکون جھیل میں پتھر پھینک دیا ہو۔ اس کی بھویں ایک جھٹکے سے سکڑ گئیں، جبڑے بھنج گئے، اور اس کی آنکھوں میں شناسائی اور کوفت کا ایک عجیب امتزاج ابھرا۔ وہ ایک منجمد لمحے میں بولا، اور اس کے لہجے کی برف نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، پاکستان کے باقی سب رائٹرز مر گئے ہیں کیا؟ آواز بلند نہیں تھی مگر اس میں چھپی کاٹ اتنی تیز تھی کہ سب کو محسوس ہوئی۔ اس میں کوفت تھی، بیزاری تھی، اور ان سب کے نیچے کہیں بہت گہرائی میں چھپی ہوئی ایک تکلیف بھی سسک رہی تھی۔
مراد جانتا تھا کہ یہ تکلیف کیوں ہے۔ وہ اپنوں کو خود سے دور ہی رکھتا تھا۔ اس نے اتنی بڑی سلطنت بنا لی تھی، ساتھی بنا لیے تھے، مگر کبھی گھر نہیں بنایا تھا۔ اس کے گھر میں جو افراد تھے وہ تو ان سے بھی کوسوں دور رہتا تھا۔ اور پھر زندگی میں وہ نئی نسل کے 3 نوجوان آ گئے، فلک، فجر اور ولی۔ وہ جتنا ان سے دور رہنا چاہتا تھا وہ اتنا قریب آتے جا رہے تھے۔ کب گھر بنا کچھ پتہ ہی نہیں چلا، اور اب جب اس نے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا تھا تو تکلیف برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ٹیم کو وہی چاہیے۔ اس نے اپنی جلتی ہوئی نگاہیں مراد پر گاڑ دیں، جیسے وہ اس سے جواب طلب کر رہا ہو۔ پھر آہستہ مگر گہری سرگوشی نما آواز میں کہا، وہی کیوں؟ ایسا عجیب و غریب، ایسا نفسیاتی لکھنے والی وہی ایک رہ گئی ہے۔ اس کی کہانیاں، خواب اور حقیقت کا ملغوبہ، سب کچھ بہت وزنی ہے، بہت بھاری، جبکہ ہمارے ہیرے چمکدار ہیں۔ بورڈ کے سینئر ممبران نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ رئیس کی ذاتی زندگی سے ناواقف تھے، مگر اس کے کاروباری فیصلوں پر سوال اٹھانے کا حق نہیں رکھتے تھے۔ ندیم قریشی نے ہمت کر کے سنجیدگی سے کہا، مگر یہی وزن ہمارے ہیروں کو افسانوی بناتا ہے۔ وہ کسی بھی کلیکشن کو ایک عورت کی اندرونی جنگ بنا دیتی ہے، اس کی روح کا سفر دکھاتی ہے، اور ہم یہی تو بیچنا چاہتے ہیں، ایک احساس، ایک شناخت، صرف ایک زیور نہیں۔ رئیس نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے اپنی نظریں واپس شیشے کی دیوار کی طرف موڑ لیں۔ باہر رات مکمل طور پر چھا چکی تھی، اور شہر روشنیوں کی ایک لامتناہی سمندر لگ رہا تھا۔ وہ شاید حساب کتاب لگا رہا تھا، کاروبار کی ضرورت اور اپنے ماضی کے بوجھ کے درمیان۔ ہر کوئی سانس روک کے اس کے فیصلے کا منتظر تھا۔ کئی لمحے گزر گئے۔ یہ خاموشی کسی بھی گفتگو سے زیادہ بھاری تھی۔ آخر کار اس نے ایک گہرا سانس لیا اور ایسے سر ہلایا جیسے کوئی شخص دل پر پتھر رکھ کر کسی ناگزیر حقیقت کو تسلیم کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، مگر 2 لفظ، اور اس میں ایک پوری داستان کی شکست تھی۔ اس نے سامنے پڑی فائل کو ایک حتمی حرکت سے بند کیا، جس کی آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ پھر کرسی کو پیچھے دھکیلا اور آہستہ قدموں سے باہر کی جانب چل دیا۔ اس کے قدم بھاری تھے، جیسے وہ کانفرنس روم سے نہیں بلکہ اپنی یادوں کے کسی قبرستان سے نکل رہا ہو۔ مراد ایک لمحے کو وہیں بیٹھا رہا، پھر فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ ان کے جاتے ہی کمرے کی فضا بدل گئی، تناؤ ختم ہوا اور ایک نئی تخلیقی توانائی پھیل گئی۔ حماد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بلند آواز میں اپنی ٹیم سے کہا، چلو لوگوں، کام پر لگ جاؤ، ڈیٹا تیار کرو، فلک عالمگیر سے رابطہ کیا جائے۔ وہ کہانی لکھے گی اور ہم اس کہانی کو زیورات میں ڈھالیں گے۔ اس کے جوش و خروش سے بے خبر کہ یہ محض ایک معاہدہ نہیں، 2 ٹوٹی ہوئی روحوں کا تصادم ہونے والا تھا۔ ڈارک سٹارز، written by فلک عالمگیر، presented by رئیس جولرز۔ عالمگیر حویلی میں شام کے سائے کھڑکی سے اندر آ رہے تھے۔ اس کے لکھنے کا کمرہ ایک تخلیقی بے ترتیبی میں لپٹا ہوا تھا۔ میز پر بکھری کتابیں، کاغذوں کے بیچ دبی چائے کی خالی پیالیاں اور ایک کھلا لیپ ٹاپ۔ اسکرین پر ایک ادھوری فائل کھلی تھی۔ باب نمبر 9۔ جب لڑکیاں بغاوت نہیں کرتیں، بس خاموش ہو جاتی ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کیں، انگلیاں کنپٹی پر رکھیں اور گہری سانس لی۔ وہ کئی دنوں سے الجھی ہوئی تھی۔ رئیس اور فجر کے درمیان چلتے اختلافات، اوپر سے یہ پروجیکٹ، سب بہت مشکل سا ہو گیا تھا۔ اچانک لیپ ٹاپ پر ایک نئی ای میل کی آواز گونجی۔ اس نے سستی سے سر کو حرکت دی، پھر جیسے کسی انجانے احساس نے اس کی نگاہ روک لی۔ پروجیکٹ ڈارک سٹارز میں تخلیقی شراکت کے لیے دعوت فرام رئیس جولرز، ہیڈ آفس لاہور۔ اس کی آنکھیں چند لمحے کے لیے ساکت ہو گئیں۔ اس نے فوراً ای میل کھولی۔ محترمہ فلک عالمگیر صاحبہ، السلام علیکم۔ ہم رئیس جولرز،
دنیا بھر میں قیمتی جواہرات اور نایاب فن پاروں کے لیے پہچانے جاتے ہیں۔ اس وقت ہم ایک غیر معمولی کلیکشن ڈارک سٹارز پر کام کر رہے ہیں، جو کہ تاریخ کی سب سے نایاب اور پر اثر جیولری ہوگی۔ اس پروجیکٹ کے لیے ہم ایسی کہانی تخلیق کرنا چاہتے ہیں جو صرف سنائی نہ دے بلکہ زیورات کے ساتھ جیتی جا سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر زیور ایک کردار ہو، ایک داستان کا ٹکڑا۔ ہم نے آپ کے کام، خصوصاً پروجیکٹ رانیا کو بڑے احترام سے دیکھا ہے اور یہ طے کیا ہے کہ اس بار ڈارک سٹارز کی آواز آپ ہوں۔ آپ کو اس پروجیکٹ کی مرکزی تخلیق کار کی حیثیت سے دعوت دی جا رہی ہے۔ اگر آپ راضی ہوں تو براہ کرم اگلے 3 دنوں میں ہماری ٹیم سے رابطہ کریں۔ خلوص کے ساتھ، حماد خان، ہیڈ آف کریٹو، رئیس جولرز۔ اس نے جیسے لمحہ بھر کے لیے سانس روک لی۔ وہ کرسی سے تھوڑا پیچھے ہوئی اور کچھ دیر ای میل کی سطر سطر گھورتی رہی، پھر زیر لب بڑبڑائی، رئیس جولرز، یہ مذاق ہے یا کوئی فریب؟ اس کی انگلیاں بے اختیار دوبارہ ای میل پر چلنے لگیں۔ یہ نام فلک کے لیے اجنبی نہ تھا، مگر اس نام سے یوں آنا، یہ پیشکش، جیسے کوئی اندھیری کھڑکی اچانک کھل گئی ہو۔ اس نے چائے کا خالی کپ دیکھا، پھر اسکرین کی روشنی میں اپنی دھندلی پرچھائیں۔ اگلے ہی لمحے وہ کھڑی ہو چکی تھی، کتابیں، کاغذ، سب ایک طرف، جیسے کہانی کا مرکزی باب اب شروع ہو رہا ہو۔ کیا کائنات اسے رئیس اورنگزیب کے قریب لے جا رہی تھی؟ کیا اس کے حق میں کوئی سبز اشارہ تھا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ بلند و بالا عمارت کی آخری منزل پر واقع برہان گردیزی کے دفتر میں خاموشی کا راج تھا۔ باہر شہر کی روشنیاں ایک ایک کر کے جاگ رہی تھیں، مگر دفتر کے اندر کی فضا میں ایک عجیب سی وحشت اور تناؤ تھا۔ شیشم کی سیاہ چمکتی میز کے پیچھے مہنگی چمڑے کی کرسی پر بیٹھے برہان گردیزی کی نظریں سامنے رکھے کاغذات پر تھیں، لیکن ان کا دھیان کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ جب سے ارسل کو فجر کی حقیقت معلوم ہوئی تھی، باپ بیٹے کے درمیان ایک اندیکھی دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ فرقان کی موت نے اس دیوار کو پتھریلا اور ناقابل عبور بنا دیا تھا۔ ارسل کی خاموشی اور ناراضگی برہان کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتی تھی۔ وہ اپنی کاروباری سلطنت کے بادشاہ تھے، لیکن اپنے ہی بیٹے کے سامنے بے بس اور لاچار محسوس کرتے تھے۔ انہی سوچوں میں گم تھے کہ میز پر رکھے فون کی تیز گھنٹی نے انہیں چونکا دیا۔ ایک جھنجھلاہٹ کے ساتھ انہوں نے کریڈل اٹھایا۔ یس؟ دوسری جانب سے جو کہا گیا اس نے برہان گردیزی کے وجود کو ایک پل کے لیے منجمد کر دیا۔ وقت جیسے تھم گیا اور سماعت پر صرف ایک نام گونجتا رہا۔ سر، کوئی منار معراج آپ سے ملنے آئی ہیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ اپنی پوری قوت سے دہاڑے۔ ان کی آواز دفتر کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ دوسری جانب موجود ملازم اس غیر متوقع غصے سے سہم گیا۔ نام ٹھیک سے پتا کرو، کس نے بھیجا ہے اسے؟ ملازم نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، سر، میں نے 2 بار پوچھا ہے، وہ اپنا نام منار معراج ہی بتا رہی ہیں۔ برہان گردیزی کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ یہ نام ماضی کے کسی دفن شدہ قبرستان سے نکل کر ان کے حال پر دستک دے رہا تھا۔ انہوں نے بے چینی سے میز پر رکھا ریموٹ اٹھایا اور دیوار پر لگی بڑی اسکرین آن کی تاکہ استقبالیہ کا منظر دیکھ سکیں، مگر اسکرین پر صرف سیاہی تھی۔ کیمرے بلینک ظاہر ہو رہے تھے۔ انہوں نے 2-3 بار کوشش کی، پھر غصے اور بے بسی کے عالم میں ریموٹ میز پر پٹخ دیا۔ اگلے ہی لمحے دفتر کا بھاری دروازہ ایک ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور ایک سرد پرسکون آواز گونجی، میری موجودگی میں کیمرے کام نہیں کرتے۔ برہان گردیزی نے جھٹکے سے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا اور ان کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ سامنے دہلیز میں وہ کھڑی تھی، ایک ایسی عورت جس کا وجود پراسراریت میں لپٹا ہوا تھا۔ گھونگھریالے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، اس طرح کہ آدھا چہرہ ان کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ جسم پر گہرے رنگ کی گرم جیکٹ
اور آنکھوں پر بڑا سیاہ چشمہ جما تھا۔ ایک لمحے کے لیے انہیں فجر لگی، شاید منار کا نام استعمال کر کے انہیں پریشان کرنے آئی ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس عورت نے دھیرے سے اپنا سیاہ چشمہ اتارا اور سر کو ایک جھٹکا دیا۔ بال لہراتے ہوئے چہرے سے ہٹ گئے۔ اس کا چہرہ واضح ہوا اور برہان گردیزی کو لگا جیسے کسی نے ان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ بے ساختہ اپنی کرسی پر گر گئے۔ اس کی آنکھیں حیرت اور ناقابل یقین خوف سے پھٹ پڑیں۔ وہ فجر نہیں تھی، وہ منار معراج تھی، زندہ، اور ان کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھی۔ اس کی ہیل کی بھاری ٹک ٹک سنگ مرمر کے فرش پر ایک منحوس لے پیدا کر رہی تھی۔ دفتر کی چھت سے لٹکتے برقی قمقمے یکا یک پھڑپھڑانے لگے۔ وہ جلتے بجھتے اور ایک خوفناک ماحول پیدا کر رہے تھے۔ برہان گردیزی کو لگا جیسے وہ کسی برے خواب کے زیر اثر ہوں، ایک ایسا خواب جس سے فرار ممکن نہیں۔ وہ اپنی اسی ہوش ربا چال سے چلتی ہوئی ان کی میز تک پہنچی اور پھر دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر ان کی جانب جھکی۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی جذبہ تھا، نہ کوئی رحم، صرف ایک ٹھنڈی، حساب چکانے والی چمک تھی۔ نہیں، یہ خواب نہیں ہے برہان گردیزی صاحب، اس نے برف جیسے سرد لہجے میں کہا۔ میں منار معراج ایک بدصورت حقیقت ہوں۔ برہان گردیزی کا خوف سے سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ سیدھی ہوئی اور سینے پر بازو باندھ کر دفتر کی وسیع گلاس وال کی جانب بڑھ گئی۔ یہاں سے نیچے پھیلا ہوا شہر کسی جگمگاتے قالین کی مانند نظر آ رہا تھا۔ سنا ہے آپ کی سلطنت آخری سانسیں لے رہی ہے، اس نے شہر کو دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ اس کی پشت برہان کی طرف تھی، مگر اس کی آواز کمرے میں یوں گونج رہی تھی جیسے وہ ان کے کان میں سرگوشی کر رہی ہو۔ برہان اپنی آنکھوں کو مسل کر اسے دیکھ رہے تھے، یہ یقین کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ خوش تو بہت ہوں گے آپ، وہ ایک ادا سے پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی۔ اپاہج اور نفسیاتی بھائی سے چھٹکارا مل گیا۔ یہ الفاظ تیر کی طرح برہان گردیزی کے سینے میں لگے۔ یعنی فرقان کا قتل اس نے کیا تھا، اس کمال مہارت سے کہ ملک کی بہترین پولیس تمام تر کوششوں کے باوجود ایک سراغ تک نہ ڈھونڈ پائی۔ کبھی سوچا نہیں ہوگا نا آپ نے کہ میں لوٹ آؤں گی؟ وہ واپس چلتے ہوئے ان کی جانب بڑھی اور ایک کرسی کھینچ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر اس نے یوں دیکھا جیسے وہ یہاں کی مالک ہو۔ برہان گردیزی کا گلا خوف سے سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ بھائی کی موت کے بعد بیٹے کی موت کا صدمہ کیسا رہے گا؟ اس نے اپنا داہنا ہاتھ اٹھا کر ناخنوں پر یوں پھونک ماری جیسے ابھی تازہ نیل پینٹ لگایا ہو۔ یہ دھمکی نہیں تھی، ایک اعلان تھا۔ برہان کے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ آخر کار ان کی زبان سے ٹوٹے پوٹے الفاظ نکلے۔ انہوں نے بے ساختہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی جیسے کوئی ان کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ بربادی، وہ دلکشی سے مسکرائی۔ تمہاری بربادی، مگر صرف تمہاری نہیں، تمہارے ساتھ رئیس اورنگزیب کی بھی۔ اس نے ایک جانب گردن گرا کر جس قدر سکون اور ٹھہراؤ سے یہ کہا تھا وہ پورے لشکر کے سکون کو خاک میں ملانے کے لیے کافی تھا۔ میرے بیٹے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، برہان نے التجا کی۔ منار کے لہجے میں بناوٹی تعصب تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ گناہ گاروں کی جنگ میں بے گناہ ہی مارے جاتے ہیں۔ اب دیکھ لو نا، تمہاری بھتیجی، تمہارے بھائی کی بیٹی، اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، لیکن سہنا تو پڑے گا۔ اس کے لہجے میں چھپی دھمکی وحشتناک تھی۔ کیا 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 چاہتی ہو؟ برہان گردیزی نے اپنا سوال دہرایا، آواز کانپ رہی تھی۔ زیادہ کچھ نہیں،
وہ آگے کو جھکی، اس کی آنکھوں میں شطرنج کے کھلاڑی جیسی چالاکی تھی۔ اگر تم اپنے بیٹے ارسل کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو فجر معراج، معافی چاہتی ہوں، فجر فرقان گردیزی سے اپنے تعلقات ٹھیک کرو، اسے اپنے قریب لاؤ اور اسے رئیس اورنگزیب کے خلاف استعمال کرو۔ یہ اس کی پیشکش تھی، ایک ایسا جال جس سے نکلنا ناممکن تھا۔ وہ ایسا کیوں کرے گی؟ برہان نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ یہ تمہارا کام ہے، اس نے سکون سے جواب دیا۔ چند پل کی خاموشی چھا گئی۔ فرقان گردیزی کو فی الوقت کچھ سمجھ نہ آیا۔ رئیس اورنگزیب اس کی پشت پناہی کرتا ہے، وہ اسے چھوڑ چکا ہے۔ منار نے اطمینان سے کہا، تم بس اسے اپنے ساتھ ملاؤ، اسے یہ یقین دلاؤ کہ تم اس کے ساتھ ہو، اسے یقین دلاؤ کہ رئیس اورنگزیب اس کا دشمن ہے۔ وہ میرا یقین نہیں کرے گی۔ وہ فجر کو اچھے سے جان گئے تھے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، منار نے اپنی بات دہرائی۔ چند پل کی مزید خاموشی چھا گئی، وحشتناک خاموشی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اگلے سوال پر منار کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ وہ اب اسے پورا لاہے عمل بتا رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے بند تھے، لیکن ٹھنڈک بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ موسم کی ٹھنڈک نہیں تھی، یہ منار کے وجود سے پھوٹتی ہوئی سردی تھی جو برہان گردیزی کی ہڈیوں تک کو جما رہی تھی۔ وہ اپنی سلطنت کے بادشاہ تھے، لیکن آج ایک مردہ عورت نے لوٹ کر انہیں اپنی ہی بازی میں شہ مات دے دی تھی۔ نومبر کی سردی شہر کی روح تک میں اتر چکی تھی۔ شہر جو دن میں زندگی سے بھرپور نظر آتا تھا، رات کے اس پہر ایک پراسرار خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ کوہر کی ایک ہلکی سی تہ نے شہر کی اونچی عمارتوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور سڑک پر دوڑتی گاڑیوں کی روشنیاں مدھم ستاروں کی مانند ٹمٹما رہی تھیں۔ اسی سیاہ آسمان کے سینے کو چیرتا ہوا ایک سیاہ رنگ کا پرائیویٹ ہیلی کاپٹر اپنی پوری طاقت سے پرواز کر رہا تھا۔ اس کی گونجتی ہوئی آواز شہر کے شور میں ایک انوکھی وحشت اور حکمرانی کا تاثر دے رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر کے اندر کا ماحول باہر کی ٹھنڈک کے برعکس پرسکون مگر بھاری تھا۔ رئیس اپنی مخصوص نشست پر براجمان تھا۔ اس کی آنکھیں نیچے پھیلے ہوئے شہر پر مرکوز تھیں۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، مگر اس کی خاموشی میں ایک طوفان قید تھا۔ اس کے برابر میں مراد بیٹھا تھا، جس کی نظریں کبھی رئیس کے چہرے پر جاتی اور کبھی باہر کے منظر پر۔ صرف 15 منٹ سر، پائلٹ نے انٹرکام پر اطلاع دی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ ہیلی کاپٹر انارکلی، بادشاہی مسجد، مینار پاکستان اور پھر کالے پانیوں جیسے دریائے راوی کے اوپر سے گزرا۔ مراد نے گفتگو کا آغاز کیا۔ تم نے واقعی ولی اور فجر کو نکال دیا، کیوں؟ کیا وہ اس وراثت کے حقدار نہیں؟ رئیس کی نظریں بدستور نیچے تھیں، لیکن آواز میں وہی فولادی پن۔ سلطنت کی وراثت رشتوں سے نہیں، قابلیت سے ملتی ہے۔ اور فجر کا کیا؟ اس کا کیا قصور ہے؟ تمہارا دل اسے تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہے؟ وہ شکوہ کرنا تھا۔ کبھی کبھی اقتدار اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ دل کی آواز نیچے دب جاتی ہے مراد۔ مجھے میرا اقتدار بہت عزیز ہے۔ مراد نے چند لمحے اسے دیکھا۔ وہ محبت کے لیے نہیں، حکومت کے لیے پیدا ہوا تھا۔ پھر اسے محبت کیوں ہوئی؟ تو کیا صرف یہی وجہ ہے؟ وہ جاننا چاہتا تھا۔ نہیں، تم جانتے ہو میرا دشمن۔ تو کیا اس بار وہ دشمن تم سے بڑا ہے؟ اس نے رئیس کی بات کاٹی۔ چہرے پر الجھن تھی۔ رئیس کی گردن آہستہ سے مراد کی طرف مڑی۔ نگاہ میں کوئی جلن نہیں، بس ایک خاموش آگ تھی۔ تمہیں تصحیح کی ضرورت ہے مراد۔ میرا دشمن مجھ سے شاطر ہو سکتا ہے، مجھ سے بڑا نہیں۔ سرد لہجے میں دیے گئے جواب پر گفتگو دم توڑ گئی۔ اب وہ دونوں نیچے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد پھر سے گفتگو کا آغاز ہوا۔
ویسے یہ پروجیکٹ واقعی ایک شاہکار ہوگا. جب یہ مکمل ہوگا تو پورا شہر اسے دیکھے گا. رئیس نے اپنی نظریں شیشے سے ہٹائے بغیر ایک ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، شہر نہیں، دنیا دیکھے گی. اس کی آواز میں غرور نہیں، ایک حقیقت کا یقین تھا. کچھ ہی دیر میں ہیلی کاپٹر نے اپنی رفتار کم کی اور ایک وسیع و عریض زیر تعمیر سائٹ کے اوپر منڈلانے لگا. نیچے سینکڑوں ایکڑ پر پھیلی زمین پر کنکریٹ اور اسٹیل کے دیو ہیکل ڈھانچے کھڑے تھے، جو رات کی فلڈ لائٹس میں کسی قدیم تہذیب کے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے تھے. یہ منظر طاقت اور وحشت کا ایک عجیب امتزاج تھا. ہیلی کاپٹر مخصوص ہیلی پیڈ پر اترا. جیسے ہی دروازہ کھلا، نومبر کی یخ بستہ ہوا نے ان کا استقبال کیا. ہوا میں مٹی اور تعمیراتی سامان کی ملی جلی بو تھی. رئیس باہر نکلا. اس کا لمبا کوٹ ہوا میں لہرا رہا تھا. مراد اس کے پیچھے پیچھے تھا. وہ دونوں خاموشی سے اس دیو ہیکل ڈھانچے کے قریب کھڑے ہو گئے، جو مستقبل میں اس سلطنت کا سب سے اونچا ٹاور بننے والا تھا. مراد نے ارد گرد پھیلی تاریکی اور سناٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، مخالفین کہتے ہیں کہ یہ رئیس اورنگزیب کا سب سے بڑا جوا ہے. وہ رئیس کے زوال کی باتیں کرتے ہیں، اس پروجیکٹ کے خاتمے کے خواب دیکھتے ہیں. مراد کی بات پر اس کے لبوں پر ایک سرد مسکراہٹ نمودار ہوئی. اس نے نگاہیں اٹھا کر اس ادھورے ٹاور کے سب سے اونچے سرے کو دیکھا، جیسے وہ اس کی بلندی کو اپنی آنکھوں سے ناپ رہا ہو. انہیں کون بتائے کہ میرا زوال میرے علاوہ کوئی نہیں لکھ سکتا. اس کی آواز ہوا کے شور میں بھی مراد کے کانوں تک واضح پہنچی، اور مراد کو لگا جیسے زمین تھوڑی ہل گئی ہو. پھر آگے بڑھ کر ایک اسٹیل کے ستون پر ہاتھ رکھا جو برف کی طرح ٹھنڈا تھا. یہ سلطنت میرے غرور کا عکس نہیں، میری ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. اور ہڈیوں کو دفن تو کیا جا سکتا ہے، مگر جھٹلایا نہیں جا سکتا. اس کا لہجہ اتنا پرعزم اور حتمی تھا کہ مراد کے پاس مزید کچھ کہنے کو نہیں بچا. کافی دیر وہ وہاں گھومتے رہے، سائٹ کا تجزیہ کرتے رہے. پھر مراد خاموشی سے اپنے بادشاہ کے پیچھے چل پڑا، جو اب واپسی کے لیے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ رہا تھا. واپسی کا سفر خاموشی میں گزرا. رئیس دوبارہ اپنی نشست پر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، مگر مراد جانتا تھا کہ وہ سو نہیں رہا، بلکہ اپنی آنے والی چالیں ترتیب دے رہا ہے. آخر کار ہیلی کاپٹر نے سائٹ کو پیچھے چھوڑا اور ایک ایسی عمارت کی طرف بڑھا جو خود ایک شہر کی مانند تھی، رئیس ہیڈ کوارٹرز. نیچے میلوں پر پھیلا ہوا وسیع و عریض میدان تھا، جس کے بیچوں بیچ سنگ مرمر سے بنا ایک بہت بڑا ہیلی پیڈ تھا، جس پر تیز روشنیوں سے انگریزی حرف RA جگمگا رہا تھا. ہیلی کاپٹر نے انتہائی مہارت سے اس نشان کے عین اوپر چکر کاٹا اور آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا. اس کا اترنا کسی بادشاہ کی آمد کا اعلان لگ رہا تھا، منظم، طاقتور اور خوف طاری کر دینے والا. جیسے ہی ہیلی کاپٹر کے پہیے زمین سے لگے اور انجن بند ہوا، ایک گہری وحشت ناک خاموشی چھا گئی. مسلح گارڈز کی ایک قطار پہلے ہی کسی حکم کے بغیر پوزیشن لے چکی تھی. دروازہ کھلا. رئیس نے باہر قدم رکھا. اس کی نگاہیں سامنے کھڑی قلعہ نما عمارت پر تھیں. کیا تمہیں انجام سے ڈر نہیں لگتا؟ مراد اس کے پیچھے کھڑا تھا. وہ رکا رہا مگر پلٹا نہیں. اس کی نظریں سامنے ہی جمی رہیں. میں اپنی داستان کا منصف ہوں مراد، اور ابھی میں نے آخری باب لکھا نہیں. اس نے ٹھہر کر کہا. اس کی نگاہیں سامنے عمارت پر بنے تاج لوگوں پر جمی تھیں. جس دن یہ تاج گرے گا، وہ دن صرف میری مرضی سے طلوع ہوگا. اس کے جواب پر مراد کے کندھے مزید چوڑے ہو گئے. اسے دنیا میں اگر کسی مرد سے عشق تھا تو وہ رئیس اورنگزیب تھا. ہیلی کاپٹر اب واپس اڑ رہا تھا. وہ دونوں اب بھی وہیں کھڑے تھے. اس سے پہلے کوئی کچھ بولتا رئیس کا فون بج اٹھا. وہی پرائیویٹ نمبر. اس نے گہری سانس لی. مراد نے آگے بڑھ کر اسکرین دیکھی. وہ دونوں سمجھ چکے تھے کال کرنے والی کون تھی. اس کو کیا نام دیا جائے؟ دا وومن، دا میتھ، دا بیڈسٹ پچ. آخر کون ہے یہ؟
مراد کے معدے میں درد اٹھنے لگا۔ رئیس نے ایک توقف کے بعد فون اٹھا لیا۔ آسمانوں پر اڑنا چھوڑ دیں رئیس صاحب، زمین پر رینگنے کا وقت آ چکا ہے۔ وہی کھنکتی ہوئی آواز اس کے حواس معطل کرنے آتی تھی۔ رئیس اورنگزیب کا شمار رینگنے والوں میں نہیں ہوتا، تمہیں یہ مان لینا چاہیے۔ وہ دونوں چل پڑے۔ مراد کی توجہ فون کی جانب تھی۔ تمہیں رینگتا تو پورا شہر دیکھے گا۔ تمہارا زوال شروع ہو چکا ہے۔ ایسی اونچی عمارتیں بنانا چھوڑ دو۔ اس کی بات پر وہ ہنس دیا۔ اور میرا زوال لکھے گا کون؟ اچنبھے سے پوچھا۔ میں لکھ رہی ہوں اور شہر دیکھے گا۔ اس کے اگلے جملے رئیس کے لبوں پر پھر سے مسکراہٹ بکھیرنے لگے۔ یہ میرا شہر ہے، اس کی رگوں میں میرا خون دوڑتا ہے۔ میرا زوال لکھنا ہے تو وہ قلم ڈھونڈو جو میرے لہو سے نہ بہکے۔ اس نے گردن چوڑی کر کے گردن پیچھے گرا کر آسمان کو دیکھا۔ اس کا لہجہ سرشار تھا۔ دشمن ہی سہی، مگر یہ عورت اس میں ایک نئی انرجی بھر دیتی تھی، اسے زندہ ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ مراد کو اس پر رشک ہوا۔ اس کے الفاظ رات کی خاموشی میں تحلیل ہو گئے۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا مراد کے ہمراہ اپنی سلطنت کے مرکز، اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھ گیا، اور اس کی پرچھائی اس کے پیچھے ایسے چل رہی تھی جیسے وہ خود ایک زندہ وجود ہو، ہر تاج کے سائے میں، ہر دل کی دھڑکن میں، اور ہر خوف کے پیچھے، کیونکہ وہ رئیس تھا، اور رئیس کا اختتام رئیس کے سوا کوئی نہیں لکھ سکتا تھا۔ نومبر کی دھوپ شیشے کی دیواروں والے اس کانفرنس روم کو نرمی سے روشن کر رہی تھی، جہاں فجر اپنی تخلیقی ٹیم کے ساتھ سر جوڑے بیٹھی تھی۔ میز پر ہر طرف رنگین کپڑوں کے ٹکڑے، سکیچز اور ڈیزائن کے نمونے بکھرے پڑے تھے۔ جنوری میں لندن کا سفر اس کے سر پر تھا۔ فلم کی کاسٹیومز ڈیزائننگ کا معتبر منصوبہ اس کا منتظر تھا۔ یہ خیال ہی اسے ایک نئی توانائی بخش رہا تھا، مگر جانے سے پہلے اسے یہاں کے بہت سے پروجیکٹ نپٹانے تھے، بہت سا کام کرنا تھا۔ اس نے ہائی ویسٹ جینز کے ساتھ ایک گرم سلیقے سے تراشا ہوا کراپ ٹاپ پہن رکھا تھا، اور بال ایک خوبصورت جوڑے میں قید تھے جو اس کی پیشہ ورانہ سنجیدگی کو ظاہر کر رہے تھے۔ آواز میں ایک ٹھہراؤ اور اعتماد تھا جب وہ اپنی ٹیم کو ہدایات دے رہی تھی۔ ہمیں ونٹر کلیکشن میں روایت اور جدت کا امتزاج لانا ہے، لیکن رنگوں کو مدھم نہیں ہونے دینا۔ مجھے سردیوں کی شاعری چاہیے، خزاں کا ماتم نہیں۔ ٹیم پوری توجہ سے اسے سن رہی تھی، مگر اسے اچانک محسوس ہوا جیسے کمرے کی ساری توانائی ایک نقطے پر سمٹ گئی ہو۔ کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے غیر محسوس انداز میں نظریں اٹھائیں اور شیشے کی دیوار کے پار راہداری میں دیکھا، اور پھر وقت جیسے تھم گیا۔ وہاں ایک ستون سے ٹیک لگائے، ٹانگوں کی قینچی بنائے ولی کھڑا تھا۔ وہ یہیں سے گزر رہا تھا، مگر فجر کو دیکھ کر وہیں رک گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ سوال تھا، نہ کوئی شرارت، بس ایک گہری، پرسکون اور پرشوق دلچسپی تھی، جیسے وہ دنیا کی سب سے حسین پینٹنگ دیکھ رہا ہو۔ فجر کے الفاظ اس کے حلق میں ہی اٹک گئے۔ اس کی پیشانی پر ہلکا سا پسینہ ابھرا، اور اس کے گالوں پر بلا وجہ ایک تپش چڑھنے لگی۔ وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھی ٹیم کے چہرے دھندلانے لگے، اور ولی کا پورا وجود راہداری پر حاوی ہو گیا۔ اس کی نظروں کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اسے لگا وہ سب کے سامنے اپنا توازن کھو دے گی۔ خود کو سنبھالنے کی ایک آخری کوشش میں اس نے میز پر رکھا اپنا فون اٹھایا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے اسکرین پر چلیں۔ چند لمحوں بعد راہداری میں کھڑے شخص کے فون کی اسکرین روشن ہوئی اور ایک نوٹیفیکیشن ابھرا۔ اس نے فون نکالا اور پیغام پڑھا۔ مجھے ایسے مت دیکھو، میں کنفیوز ہو رہی ہوں۔ پیغام پڑھتے ہی اس کے لبوں پر ایک بے ساختہ دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ہنس دیا۔ یہ قہقہا نہیں تھا، بس ایک ہلکی سی گرم ہنسی تھی جو صرف اسی کے لیے تھی۔ اس نے ایک آخری نظر اندر کھڑی فجر پر ڈالی، جس کا چہرہ اب بھی سرخ تھا، اور وہ نظریں جھکائے فون کو گھور رہی تھی۔ یعنی بس اتنا ہی؟ دی فجر معراج
صرف دیکھنے سے ہی بلش کرنے لگی تھی۔ اس نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا، سر کو ہلکا سا نفی میں ہلایا اور پھر مڑ کر اپنی منزل کی طرف بڑھ گیا۔ منظر خالی ہو گیا تھا، مگر اس کی پرشوق نظروں کا احساس فجر کے ارد گرد ابھی تک موجود تھا۔ ہسپتال کی سرد بے رحم راتوں کے بعد گھر کی شناسا خوشبو اور اپنے پن کا احساس کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ کیمو تھراپی نے روحی کے جسم سے توانائی نچوڑ لی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں زندگی کی ایک نئی ضد ابھر آئی تھی۔ وہ لاؤنج کے آرام دہ صوفے پر کشن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ایک پتلی سی شال اس کے شانوں پر پڑی تھی جو اس کی کمزوری کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ لاؤنج میں خاندان کے سبھی افراد موجود تھے، مسٹر اور مسز حسین، صفدر اور صدام۔ ایک مصنوعی سکون طاری تھا، جیسے ہر کوئی اس ناگفتہ حقیقت سے ڈر رہا ہو کہ یہ خوشی عارضی ہے۔ سبھی اس کے آرام کا خیال رکھ رہے تھے، ہلکی پھلکی باتیں کر کے ماحول کو بوجھل ہونے سے بچا رہے تھے۔ صفدر بار بار نظریں چرا کر اسے دیکھتا۔ اسپتال والی رات اور زرقا کے الفاظ ابھی تک اس کے سینے میں کانچ کی کرچیوں کی طرح چبھ رہے تھے۔ وہ شرمندہ تھا، مجرم تھا، اور روحی سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ تبھی اس کی دھیمی مگر صاف آواز نے لاؤنج کی خاموشی کو توڑا۔ میں چاہتی ہوں کہ صفدر بھیا کی شادی ہو جائے۔ سب ایک دم خاموش ہو گئے۔ صفدر نے چونک کر اسے دیکھا۔ مسز حسین کے ہاتھ میں پکڑی چائے کی پیالی وہیں رک گئی۔ اس نے اپنی نظریں سیدھی صفدر پر گاڑ دیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے صفدر بھیا اور زرقا بھابی کی شادی دیکھوں۔ صفدر جو پہلے ہی احساس جرم کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، اس کی اس بات پر ساکت رہ گیا۔ اس کے حلق میں الفاظ جیسے جم سے گئے۔ روحی نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے اگلے الفاظ کہنے کے لیے ہمت جمع کر رہی ہو۔ میں نہیں جانتی کہ میں ٹھیک ہوں گی یا نہیں۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ باہر علاج کے لیے جانا پڑے گا، لیکن وہاں جانے سے پہلے میں آپ دونوں کی شادی دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو روحی؟ صفدر کی آواز بمشکل نکلی۔ ایسی باتیں مت کرو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، اور رہی شادی کی بات تو ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں انکار سے زیادہ التجا تھی۔ نہیں روحی، یہ ٹھیک نہیں ہے، اب کی بار مسز حسین بولیں۔ ابھی ہماری ساری توجہ تمہاری صحت پر ہے، یہ شادی بیاہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی آواز میں ممتا کی فکر تھی۔ بعد میں کب ماما؟ اس کی آواز میں پہلی بار ایک تلخی ابھری۔ کیا آپ سب کو یقین ہے کہ وہ بعد آئے گا؟ اس ایک سوال نے سب کے سر جھکا دیے۔ لاؤنج کی فضا بوجھل ہو گئی، سب کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس نے اپنی نم آنکھوں سے سب کو دیکھا، اور پھر اس نے اپنا آخری پتا کھیلا۔ اس کی آواز اب بھیک مانگنے والی منت سے بھری ہوئی تھی۔ اسے میری آخری خواہش سمجھ لیں، پلیز، میرے لیے، کیا آپ اتنا بھی نہیں کریں گے؟ یہ لفظ نہیں، ایک فیصلہ تھا، ایک ایسی التجا جسے رد کرنا ناممکن تھا۔ صفدر نے بے بسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جن کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں۔ مسٹر حسین خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے اپنا کمزور ہاتھ صفدر کی طرف بڑھایا۔ بھیا، پلیز۔ صفدر اس کی منتوں کے سامنے ہار گیا۔ اس کے اندر کا سارا انکار، ساری منطق، اپنی بہن کی ٹوٹی ہوئی خواہش کے سامنے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور ایک شکست خوردہ سپاہی کی طرح ہاں میں سر ہلا دیا۔ روحی کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ لاؤنج میں ایک گہری، بوجھل خاموشی چھا گئی تھی۔ اسی لمحے صفدر کے کوٹ کی جیب میں رکھے فون پر ایک نوٹیفیکیشن کی ہلکی سی آواز ابھری۔ اس نے میکان کے انداز میں فون نکالا، جیسے دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو۔ اس نے اسکرین پر ابھرنے والے پیغام پر نظر ڈالی، اور اگلے ہی پل اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ اس کے اندر سے جیسے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ صرف 2 سطریں تھیں، مگر وہ کسی موت کے پروانے سے کم نہ تھیں۔ یہ پیغام رئیس اورنگزیب کا تھا۔
جو جال سالوں پہلے بچھایا گیا تھا اسے سمیٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سب ٹھیک ہے؟ اس کی اچانک بدلتی رنگت دیکھ کر مسز حسین نے پریشانی سے پوچھا۔ صفدر کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ وہی دن تھا، وہی بلاوا تھا جس سے وہ سالوں سے بھاگ رہا تھا، جس جال سے نکلنے کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائی تھی۔ آج اسی جال کا شکاری اسے واپس بلا رہا تھا۔ جی جی سب ٹھیک ہے، خشک گلے کو تر کرتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ البتہ فون پکڑے ہوئے اس کی انگلیوں کی پوریں سفید پڑ چکی تھیں۔ رئیس کا بلاوا تھا اور اسے جانا تھا۔ اس نے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں غٹا غٹ پی گیا۔ پھر بنا کسی کو دیکھے، بنا کچھ کہے، وہ تیز قدموں سے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں آج کل کتنا عجیب سا رہنے لگا ہے، مسز حسین نے اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے تشویش سے کہا۔ کام زیادہ ہے اور اب یہ اچانک شادی، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے سمینہ، کچھ وقت دو، ٹھیک ہو جائے گا۔ مسٹر حسین نے انہیں حوصلہ دیا، جبکہ وہ اصل حقیقت سے باخبر تھے۔ صوفے پر بیٹھی روحی خوش تھی، اس کے لیے اس کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ وہ صدام کی طرف مڑ کر اس سے شادی کی تیاریوں پر بات کرنے لگی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ جس بھائی کی خوشی کے لیے اس نے یہ سب کیا تھا، وہ ابھی ابھی اپنی زندگی کے سب سے خطرناک جال کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ رئیس ہیڈ آفس کی عمارت باہر سے جتنی پرشکو اور ناقابل تسخیر نظر آتی تھی، اندر سے اتنی ہی سرد اور بے رحم تھی۔ کانفرنس روم کا ماحول کسی مقبرے کی طرح خاموش اور بھاری تھا۔ شیشے اور کروم سے بنی میلوں لمبی میز کسی یک بختہ جھیل کی مانند پھیلی ہوئی تھی، جس کی چمکدار سطح پر چھت کی مدھم روشنیوں کا عکس کانپ رہا تھا۔ میز کے ایک سرے پر سربراہی کرسی پر رئیس براجمان تھا۔ اس کا وجود اس وسیع کمرے کی ہر شے پر حاوی تھا۔ اس کے سامنے ایک فائل کھلی رکھی تھی، مگر اس کی نظریں دروازے پر مرکوز تھیں۔ تبھی دروازہ کھلا اور صفدر شکستہ قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے، چہرے پر کئی دنوں کی تھکن اور ایک گہری مایوسی تھی۔ اس کی آنکھوں سے جیسے زندگی کی ساری رمق نچوڑ لی گئی ہو۔ وہ ایک ہارا ہوا کھلاڑی تھا جو اپنے شکاری کے سامنے پیش ہو رہا تھا۔ آئیے صفدر صاحب، آپ ہی کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ رئیس کی آواز پرسکون تھی، مگر اس میں ایک ایسی ٹھنڈک تھی جو سیدھی ہڈیوں میں اتر جائے۔ اس نے ہاتھ سے لمبی میز کے دوسرے ویران سرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ حاکم اور محکوم کی تفریق کو واضح کر رہا تھا۔ صفدر بنا کچھ کہے لکڑی کی بے جان کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک بار بھی رئیس سے نظریں نہیں ملائیں۔ ویسے منار فیشنز تمہاری قیادت میں کافی ترقی کر گیا ہے، اس نے فائل کے اوراق پلٹتے ہوئے سرسری انداز میں کہا، جیسے وہ موسم کا حال بتا رہا ہو۔ صفدر خاموش رہا۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی سست روی سے چل رہی تھی جیسے وہ کسی بھی لمحے رک جائے گی۔ رئیس کے تاثرات ہر صفحے کے ساتھ بدل رہے تھے، کبھی دلچسپی، کبھی اطمینان، اور کبھی ایک عجیب سی ملکیت کا احساس۔ پھر اس نے ایک جھٹکے سے فائل بند کر دی۔ اس کی گونج خالی کمرے میں پھیلی اور صفدر کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ رئیس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر فائل پر جمائی اور اپنی گہری سیاہ آنکھیں میز کے دوسرے کونے پر بیٹھے صفدر کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ مجھے میرے شیئرز واپس چاہیے۔ اس ایک جملے نے صفدر کی بچی کچی جان بھی نکال دی۔ اس کا گلا سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ کانفرنس روم کا منظر دھندلا گیا اور تصور کے پردے پر ماضی کی فلم چلنے لگی۔ 3 سال سے زائد عرصہ قبل، حسین ولا۔ اس روز رئیس ان کے گھر مدعو تھا۔ صفدر لاؤنج کے کونے میں کھڑا فون پر فجر سے بات کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک نئی امید اور جوش تھا۔ یہ وہی دن تھا جب فجر نے اسے پارٹنرشپ آفر کی تھی۔ ڈیڈ مجھ پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے، وہ اسے بتا رہا تھا۔ رئیس جو قریب ہی بیٹھا مسٹر حسین سے گفتگو کر رہا تھا، اس کی گفتگو سن کر متوجہ ہوا۔ اس نے صفدر کی آخری چند باتیں سن لی تھیں۔
اور پھر کھانے کی میز پر دانستہ بات چھیڑی۔ تمہاری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے نا؟ آگے کیا ارادہ ہے؟ اس نے صفدر سے پوچھا، پھر جیسے کچھ یاد آیا ہو۔ وہ لڑکی فجر معراج، وہ تمہاری پروجیکٹ پارٹنر تھی، ہے نا؟ وہ کافی ترقی کر گئی ہے۔ جی۔ صفدر اس کے اتنا جاننے پر حیران تھا۔ گو کہ وہ پیرس شو کا اسپانسر رہ چکا تھا، مگر ہر ڈیزائنر تھوڑی یاد رکھتا ہوگا۔ سنا ہے لکس چھوڑ دیا اس نے؟ اس کا اگلا سوال ایک بم کی طرح گرا۔ صفدر بے ہوش ہوتے ہوتے بچا، جی وہ تھوڑی خپتی ہے، کہتی ہے اپنی کمپنی کھولے گی، اپنا برانڈ بنائے گی۔ اس کی بات پر رئیس نے اس بات میں سر ہلایا جیسے وہ پہلے سے سب جانتا ہو۔ اور کیا جانتے ہو اس کے بارے میں؟ فجر میں اس کی اس قدر گہری دلچسپی پر باقی سب بھی حیران تھے، مگر صفدر جواب دینے لگا، وہ ذہین ہے، ضدی ہے اور پیچھے نہیں ہٹتی، جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے۔ فیملی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ عام سا لہجہ۔ فیملی میں بس اس کی والدہ ہیں، والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ہسبینڈ کی بھی۔ ہسبینڈ کا لفظ سن کر رئیس کو اچھو لگا۔ مسز حسین نے فوراً پانی کا گلاس آگے بڑھایا۔ اس نے کم عمری میں کافی کچھ دیکھ لیا ہے، اس لیے تھوڑی تلخ ہے۔ صفدر نے مزید اضافہ کیا، شادی کب ہوئی تھی؟ تم اس کے شوہر سے ملے تھے؟ رئیس کے سوالات کسی تفتیشی آفیسر کی طرح تھے۔ اس پر صفدر کنفیوز ہو گیا۔ اس نے کبھی ملوایا نہیں، کہتی تھی وہ انگیجڈ ہے، مگر میں نے اس کے منگیتر کو کبھی نہیں دیکھا، نام تک نہیں جانتا۔ پھر جس دن اس کے والد کا انتقال ہوا اسی دن اس کا نکاح ہوا۔ کس سے ہوا یہ بھی بس وہی جانتی تھی، مطلب مجھے نہیں بتایا۔ اور حال ہی میں جب میں نے پوچھا کہ وہ اپنے شوہر کے پاس کیوں نہیں جاتی، تب اس نے بتایا کہ وہ مر چکا ہے۔ رئیس ہر لفظ سن کر اپنے ذہن میں تانے بانے جوڑ رہا تھا۔ اسے یہی لگا کہ فجر جھوٹ بول رہی تھی، مگر وہ خاموش رہا۔ عروزہ نے پوری تفتیش کی تھی، اس کا تو کوئی افیئر بھی نہیں تھا۔ تو اب وہ تمہیں بزنس کی آفر دے رہی ہے؟ جی، وہ چاہتی ہے ہم مل کر فیشن کمپنی شروع کریں۔ اس کے پاس زمین اور پلان سب تیار ہے۔ کھانے کے بعد رئیس نے مسٹر حسین اور صفدر کے ساتھ الگ میٹنگ کی۔ مسٹر حسین نے ایک بڑے ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کا لالچ دے کر ہی رئیس کو بلایا تھا۔ رئیس نے شرط رکھی کہ وہ یہ پورا پروجیکٹ مسٹر حسین کو دے دے گا، مگر بدلے میں اسے کچھ چاہیے۔ اور تب اس نے اپنا جال بچھایا۔ منار فیشنز میں صفدر کی پارٹنرشپ در حقیقت رئیس کی تھی۔ ان کا معاہدہ ہوا تھا کہ صفدر صرف ایک چہرہ ہوگا، اصل مالک رئیس ہی رہے گا، اور وقت آنے پر صفدر کو یہ شیئرز چپ چاپ رئیس کے حوالے کرنا ہوں گے۔ اور آج وہ وقت آ چکا تھا۔ ماضی کا پردہ ہٹا اور کانفرنس روم کا یک بستہ منظر دوبارہ واضح ہو گیا۔ مجھے میرے شیئرز واپس چاہیے۔ رئیس نے اس کی طویل خاموشی پر اپنی بات دہرائی۔ اس کی آواز اب پہلے سے زیادہ سخت تھی۔ منار فیشنز مجھے بہت عزیز ہے، اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا۔ فجر، وہ مجھ پر بھروسہ کرتی ہے، میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ تمہیں 3 سال پہلے کانٹریکٹ سائن کرتے وقت سوچنا چاہیے تھا۔ رئیس کا جواب سپاٹ تھا۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ تب یہ نہیں جانتا تھا، مگر اپنے باپ کے بزنس کو آگے بڑھانے اور ان کے اصرار پر اسے یہ زہر پینا پڑا تھا۔ پچھلے 3 سالوں سے وہ اسی گلٹ میں جل رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر فجر سے فاصلہ بڑھایا، اس سے تلخ کلامی کی، تاکہ جب یہ سچ سامنے آئی تو اسے کم سے کم دکھ ہو۔ مگر اب وہ یہ نہیں کر سکتا تھا، وہ یہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے لیے یہ اب بہت مشکل ہے۔ اس کے جواب پر رئیس کے جبڑے بھنچ گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک ابھری۔ وہ جانتا تھا یہ خطرناک تھا، مگر پھر بھی کیا ہم کوئی اور راستہ نہیں نکال سکتے؟ اس نے ایک آخری امید بھری نظر سے رئیس کو دیکھا، جس نے 3 سال پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ فجر سے اس کی دشمنی پرانی ہے۔
میں اپنا حق نہیں چھوڑتا۔ صفدر بری طرح پھنس چکا تھا۔ ایک طرف اس کا خاندان، اس کے باپ کا کاروبار، اور دوسری طرف فجر کا بھروسہ اور منار فیشنز، جہاں اس نے محبت کی تھی۔ کتنی راتیں وہ بھول جاتا تھا کہ یہ اس کا نہیں تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ رئیس کی پشت پناہی میں ہی منار اتنی تیزی سے پھولا تھا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، اس نے بمشکل کہا۔ ٹھیک ہے، رئیس نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے اجازت دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ سکون تھا۔ صفدر اٹھ کھڑا ہوا، اس کے پیر کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ مڑنے لگا، رئیس کی آواز نے اسے وہیں جکڑ لیا۔ لیکن یاد رہے، میں دھوکہ دینے والوں کو موت دیتا ہوں۔ یہ ایک واضح دھمکی تھی، ایک ناقابل تردید حقیقت۔ صفدر کا پورا وجود سن ہو گیا۔ وہ بنا کچھ کہے، بنا پلٹے کمرے سے باہر نکل گیا، جیسے ایک زندہ لاش اپنی قبر کی طرف جا رہی ہو۔